अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पार्लियामान की बालादस्ती कैसे मुमकिन होगी? जो मनाजिर इस हफ्ते कौमी असम्बली में हम सब लोगों ने देखे हैं, सबके सर शर्म से ज़रूर झुक गए हैं, लेकिन आगे आइंदा ऐसा ना हो, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। इंतखाबी इस्लाहात पर अब APC होगी। हुकूमत कहती है कि इसका मतलब है कि क्या अपोजिशन पार्लियामेंट को बाईपास कर रही है? इस पर बात होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। और आखिर में हुकूमत और अपोजिशन में खला कैसे कम होगा, क्योंकि कानून साजी करनी है, इस्लाहात पे बैठकर बात भी करनी है, लेकिन माहौल बिल्कुल भी नहीं इसकी इजाज़त देता। आगाज़ करते हैं। इस हफ्ते असेंबली के अंदर नाज़िर हमने देखे, जो तुंदो तेज़ बयानात हम सब ने सुने, और जिस नहज पर ये तमाम मामलात गए, इसके यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया है पूरी जमहूरी जो हमारे यहाँ पे तबका है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ वहाँ से करते हैं जहाँ से ये जो पार्लिमानी कमेटी के हवाले से हमने सुना था कि आपने अनाउंस किया, अपोजिशन ने पहले कहा कि इन इस्लाहात पे हमें बिल्कुल एतमाद नहीं बल्कि एतराज़ात हैं। वो जो कमेटी अनाउंस हुई उसके बाद अगले दिन हुकूमत ने कहा कि ये बिल ऐसे ही हैं, अब ये सेनेट में जाके बहस होगी। सो इम्प्रेशन ये आया कि ये जो कमेटी है ये रिव्यू करेगी पहले इन बिल्स को और फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा, लेकिन ये तो सेनेट में चले गए। हाँ, नहीं, इस पे ये बात नहीं हुआ कि ये रिव्यू होंगे। इस पे जो डिस्कशन हुई थी इसमें हुआ था कि चूंकि अभी सेनेट की प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन ये आपस में डिस्कस कर लेंगे कि क्या लीगल प्रोसीजर हो सकते हैं, आया हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ, वो मतलब बैठ के आपस में एक डिस्कस कर लेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिसपे दोनों साइड एग्री हो सकते हैं तो वहाँ अमेंडमेंट करेंगी। ये नहीं था कि मतलब इस तमाम को जो मुख्तलिफ बिल थे उसको वापस दिया जाएगा, बल्कि इसकी लीगल प्रोसीजर को डिस्कस किया जाएगा, और अगर कोई अमेंडमेंट्स पे आपस में डिस्कशन होती है और एग्री होती है तो अकॉर्डिंगली तो इस पे काफी कुछ बिल ऐसे हैं कि उसमें जो है ना वो मतलब एग्री भी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, और कोई अमेंडमेंट जो है ना वो हो भी सकती है। और हम चाहते हैं कि बिल्कुल अपोजिशन जो है ना अपना पूरा इनपुट दे, और इसकी जो ऐसे वैल्यूएबल ओपिनियन होगी उसको जो अहमियत दी जाएगी। मैं खुद इसको देखूंगा। सही। अच्छा, PMLN वालों ने तो अपने जो लोग हैं अपॉइंट कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी भी इस मामले में बात करना चाहती है। जो नहीं समझते इस प्रोसीजर को, जरा उनको बताइएगा कि अब ये जो सिफारिशात इस कमेटी में तय होंगी या जो भी इसमें बातचीत होगी, जो अग्रीमेंट होगा, फिर वो जो अमेंडमेंट्स है फिर वो कहाँ इधर से आगे आप लोग सेनेट में पेश करेंगे या वो आगे होगा क्या? जरा टेक्निकल इसका तरीका तो नंबर 1 ये है कि तो सेनेट में चले गए। हम इसमें मैं चूंकि इस वक्त मुझे जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके बारे में खत्मी नहीं बात कर सकता, या आप ये नहीं कह सकते कि मेरी खत्मी बात है, मेरी ओपिनियन है। और आप आपस में जो उस वक्त हमारी डिस्कशन हुई थी, हमारी डिस्कशन ये हुई थी कि हम देख लेंगे कि क्या लीगल प्रोसीजर हो सकते हैं। नंबर 1, क्या सेनेट जो है ना, चूंकि सेनेट की प्रॉपर्टी बन गई है तो फिर हम सेनेट को एंगेज करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, या एजेंट उसके साथ एक मुश्तरका जो है ना कोई कमेटी बनाएंगे। तो और मैंने इसके लिए फैसला ये किया कि मैं TOR भी उसका नहीं बनाऊंगा, TOR ये कमेटी खुद आगे बैठ के बनाएगी। और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये सिर्फ ये बिल नहीं है, आइंदा भी जो बिल आए वो हुकूमत जो है ना, मैंने गवर्नमेंट के नुमाइंदों से भी बात की है कि वो अपने बिल जो है ना अपोजिशन के साथ शेयर करे। अच्छा। जो टेबल करने से पहले उसके साथ शेयर करे। अगर उसकी कोई इसमें कोई अमेंडमेंट चाहते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या कोई बात ऐसी है कि हुकूमत तो मतलब एक कोशिश कर रहे हैं कि जो लेजिस्लेशन है उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन की इक्वल इनपुट आ जाए। बिल्कुल, लेकिन स्पीकर साहब ये तो नॉर्मल प्रोसीजर पहले ही ऐसे होना चाहिए कि हुकूमत अपने बिल्स जो है वो शेयर करे अपोजिशन के साथ, फिर बातचीत हो। ये जो नौबत ही ना आए कि जहाँ पे इतनी ज्यादा किताबें चल जाएं, तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए। क्या ये फॉलो नहीं हो रहा था पहले, जो अब आप कह रहे हैं कि स्पेशली इसको फॉलो करें? नहीं, एक तो ये जो बिल पास हुए थे इस पे तो मैंने बाकायदा उस पर भी दी है कि बिल की तो तमाम प्रोसीजर मुकम्मल होती, मतलब इसमें मतलब काफ़ी वक्त से ये बिल कमेटियों में थे, कमेटीज ने इसके ऊपर डिस्कशन करके पास किया। कोई एक आध बिल ऐसा होगा शायद कि उस पर कोई कंसेंसस नहीं होगी, वो अक्सरियत से कमेटी से पास होके आए थे वो प्रोसीजर। इनका जो मेन जो कंसर्न था, इनका कंसर्न ये था कि चूंकि ये जो जिस दिन बिल जो कमेटी का रिपोर्ट है, जब जिस दिन जो है ना वो हाउस में ले होती है, उसी दिन जो है ना वो उसमें एक
ٹریڈیشن ہے, کوئی وہ نہیں ہے, قانون نہیں ہے, صرف ایک ٹریڈیشن ہے, اور کہ وہ جو ہے نا 2 دن کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک مطلب رولز کے مطابق وہ جو اس میں کوئی تھا, اس کو یہ ایک پراپر لیگل پروسیجر ہے کہ اس کے بارے میں رول سسپینڈ کی جاتے. وہ رول بھی سسپینڈ ہوئے تھے, قانون کے مطابق سب ہوا, لیکن مطلب گورنمنٹ ایک نظر سے دیکھ رہی تھی, اپوزیشن دوسری نظر سے دیکھ رہی تھی. تو ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ لیجسلیشن کا معاملہ ہے تو لیجسلیشن پہ اوپن ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہونی چاہیے. جب یہ پوری ڈسکشن ہو تو پھر مطلب اگر ایگری ہوتے تو بسم اللہ, نہیں بالکل اسپیکر صاحب. اور جب اس دن وہ بل پیش کیے جا رہے تھے اور وہ پاس ہو رہے تھے, جس پہ بڑا ہنگامہ بھی ہوا کیونکہ وہ بڑے تیزی سے پاس کیے جا رہے تھے, اور اس پہ جو پروسیجرل اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کے بحث کر کے اس کو پاس کر لیں گے, اتنی ہیسٹ میں اتنی جلدی میں مت کیا جائے. لیکن گورنمنٹ نے بجٹ سے بالکل 1 دن پہلے اکٹھے یہ سارے بل پاس کرا لی. تو پروسیجرل تو اس میں وہ تو آپ کی بات تو اسی طرح سپورٹ ہوگی کہ بھئی سب آن بورڈ ہوں. ایک طرف سے بار بار بل پیش کر کے پاس ہو جائیں تو پھر تو کنسنسس کیسے ہوگا آگے؟ دیکھیں, ایک نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ پروسیجر میں لیگلی کوئی پرابلم ہے. ہاؤس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ رول سسپینڈ کرتے ہیں. ہاؤس نے رول سسپینڈ کی قانون کے مطابق, نمبر 1. نمبر 2, یہ بل جو ہے نا کوئی 1 سال سے کمیٹی میں پڑا ہوا ہے, کوئی 2 سال سے پڑا ہوا ہے, کوئی 6 مہینوں سے پڑا ہوا ہے. یہ آج کی بل نہیں تھی, یہ بہت لمبا جو ہے اس پہ کافی میٹنگز ہو چکی ہیں, لمبی ڈسکشن. یہ نہیں ہے کہ بس ایک دن بل پاس ہوا اور دوسرے صرف ایک بل شاید ایسا ہے کہ جو اس میں, باقی تو پورا. اور اس پہ کچھ بل ایسے ہیں, تقریباً 4-5-6 بل ایسے ہیں کہ جو کہ 100% کنسنسس سے ہے, جو کنسنسس سے ہوئے ہیں. تو یہ بات نامناسب ہوگی کہ کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے. لیکن سر آپٹکس کیسے لگ رہے ہیں, آپٹکس کیسے لگ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے بعد میں وہ مناظر خود بھی دیکھے ہوں گے, جمہوری طور پہ یہ آپٹکس کیسے لگ رہے ہیں کہ یہ بل اکٹھے بجٹ سے 1 دن پہلے اتنی تیزی سے پاس ہو رہے ہیں؟ چونکہ اس میں کچھ بل ایسے تھے کہ گورنمنٹ دیکھو, نمبر 1 تو یہ تھا کہ یہ پارلیمانی منسٹری جو ہے نا ایجنڈا سیٹ کرتی ہے. اسپیکر جو ایجنڈا سیٹ کرتا ہے وہ پرائیویٹ ممبر ڈے جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے, یا جو ہے نا کالنگ انٹینشن اور یہ لیتی ہے, باقی کوشچن اور باقی جو ہے نا یہ وہ کرتی ہے. گورنمنٹ نے اپنا سوچا ہوگا کہ چونکہ اس نے کافی وقت گزارا ہے, لیکن پھر وہ آپ گورنمنٹ سے مطلب یہ کرے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو اسمبلی کی پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ پروسیڈنگ جو ہے نا قانون کے مطابق ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو وہاں پہ ہلڑ بازی ہوئی, ہنگامہ ہوا, اس پہ اس دفعہ ذرا تھوڑا سخت سٹانس لیا آپ نے. پہلے بھی ہوتی تھی لڑائی جھگڑا, لیکن اس دفعہ کچھ لوگوں کو کی انٹری بین کی گئی ہے. اچھا, اس پہ اپوزیشن کے بھی بہت سارے تحفظات ہیں کہ جی آپ کو شاید وزراء نظر ہی نہیں آئے, آپ نے ان کو بین نہیں کیا. پی ٹی اے کی جگہ سے لوگوں کو بین کیا ہے اس کیمپ سے, لیکن کچھ وزراء بھی تو کر رہے تھے, ان کو آپ نے بین نہیں کیا. نمبر 1 تو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, اور اچھا ہے کہ آج آپ نے بات کی ہے کہ میں نے جب میں یہ ڈیسیجن کر رہا تھا تو میں نے 3 لیڈرز کو جو ہے نا اعتماد میں لیا تھا. میں نے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ بھی بات کی تھی, میں نے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی بات کی تھی, اور میں نے بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات کی تھی. اور تینوں کو میں نے کہا کہ میں یہ اقدامات کر رہا ہوں, اور اس کی 2 میں نے اس کو کہا لاجک جو میرا تھا, میرا 2 لاجک. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انیشیٹ کیا تھا یہ سارا جھگڑا یہ جو ہے نا یہ جس کے اوپر یہ جھگڑا ہوا, اس کے خلاف جو ہے نا میں نے ایکشن. اور چونکہ اس وقت میں دیکھ رہا تھا, جس کو میں خود دیکھ رہا تھا یا کچھ میں نے سنا تھا, تو اس کے خلاف تو میرے ڈائریکٹ ایکشن لیا, کیونکہ میں خود مطمئن تھا کہ یہ مین لوگ ہیں. دوسری جو ہوئی, چونکہ میں تو پھر اجلاس ایڈجرن کر کے آفس میں آیا, جو اس کے بعد ہوا وہ ویڈیو میں نے بالکل دیکھی, اس میں تمام نظر آئے. میں نے پھر اس طرح کیا کہ وہ تقریباً 60-70 لوگ بن رہے تھے. ٹھیک ہے, میں نے اس کے لیے پروسیجر بنائی کہ پروسیجر کے مطابق اس میں جو دونوں سائڈ سے تھے, میں نے اس کو جو ہے نا اس کے خلاف جو قانون کے مطابق ایکشن لینا تھا. اسی دوران پھر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے آپس میں اپوزیشن نے کہا کہ نہیں, آپ تب کرو جب ایک کمیٹی بنے اور وہ کمیٹی ریکمنڈیشن دے کہ کون کون ایسے ممبران صاحبان ہیں جس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ اور اپوزیشن کے دونوں جو ہے نا اس کے بارے میں, دونوں کے بارے میں جو ہے. تو میں نے اس لیے پھر جو ہے نا اس نے کہا کمیٹی بناؤ. کمیٹی کے لیے میں نے ایگری کیا. آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس وقت جو ہے نا چیئر پہ بیٹھ کے کہا کہ
جو آپ مناسب سمجھتے ہیں. رانا تنویر صاحب نے مجھے رابطہ کیا کہ اپوزیشن چاہتی ہے, متفقہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ کمیٹی ہو اور وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے کہ کس کے خلاف ایکشن ہو. اسپیکر صاحب, یہ جو لوگ جن کے خلاف ایکشن کیا گیا ہے, یہ اس پہ اپوزیشن, حکومت یعنی تمام جماعتوں کے اتفاق کے بعد ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے. اس لیول پہ کوئی پھر اعتراض نہیں آیا کہ فلانے کو بین کیوں نہیں کیا, فلانے کو بین کیوں نہیں کیا؟ جو نام ہے پہ سب کا کنسنسس تھا. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تو جب ایکشن سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب سے, بلاول بھٹو زرداری سے اور عمران خان سے, اور سب نے مجھے پوچھا. مجھے خان صاحب نے بھی کہا کہ اچھا کس کے خلاف ایکشن نہ رہے, الیکشن کا ریزن کیا ہے. پھر مجھے میاں صاحب نے بھی کہا, میاں صاحب نے مجھے کہا کہ اچھا کون کون ہے, یہ کیا ہے اس میں. تو میں نے, اور بلاول بھٹو نے بھی مجھ سے یہ کوشچن پوچھا. تو اس نے کہا چلو, اس وقت تو اس کا, پھر اس کے بعد اس کی جوائنٹ اپوزیشن کی میٹنگ ہوئی. اس وقت میں نوٹیفیکیشن نکال چکا تھا. پھر مجھے رانا تنویر نے فون کیا, اس نے مجھے 2 ڈیمانڈ کی. اس نے کہا نمبر 1, جو نوٹیفیکیشن آپ نے کی ہے آپ واپس لے لو. میں نے کہا اب تو واپس نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بس لے لو پھر یہ سسٹم نہیں چلے گا. دوسرا اس نے کہا کہ جو آپ فردر ایکشن لینا چاہتے ہیں, جو الیکشن ہو وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے متفقہ کمیٹی ہو, اور وہ کمیٹی ایگزامن کرے کہ کس کس نے جو ہے نا یہ وائلیشن کی ہے. اس کے بعد میں نے کہا میں یہ مانتا ہوں, آپ مجھے نام دے دیں. پھر وہ پہلے کہتے تھے کہ آپ پہلے یہ اپنا نوٹیفیکیشن نکال واپس لے لیں. میں نے کہا وہ نہیں لیتا, آپ دے دیں, باقی جو آپ ریکمینڈ کرتے میں اس کے خلاف ایکشن لیتا ہوں. دیکھو میری لیے اس وقت جب میں بیٹھ جاتا ہوں نا, یہ میں کسٹوڈین آف ہاؤس ہوں, میں نے تمام ہاؤس کو قانون کے مطابق چلانا ہے. جو بھی اس کے خلاف کام کرے گا, ابھی تو میں بالکل اس پہ کلیئر ہوں, وہ جو بھی ہو رول سے خلاف چلے گا, جو اسمبلی کی روایت کو توڑا گا. اور اسمبلی کی لیکن اسپیکر صاحب پہلے بھی کمیٹی بنی, میرا خیال ہے وہ شاید خان عباسی صاحب نے جب وہ بات کوئی کامنٹ دیا تھا, وہ جوتا مارنے والی بات, تب بھی کوئی کمیٹی بنی تھی. وہ یہ انفورس نہیں ہوتی چیزیں. ابھی واقعہ ہو گیا, اس کے بعد چند ماہ بعد دوبارہ کوئی واقعہ ہو جائے گا, اس طرح کمیٹی بنتی رہے گی, یہی لگ رہا ہے. دیکھیں میڈم, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایک بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں اور ایجوکیٹڈ فیملی ہے. میں ہوں کسٹوڈین آف دا ہاؤس. جتنے منیز آتے ہیں وہ سارے تعلیمی ایجوکیٹڈ فیملی سے ہوتے ہیں, اس کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں, 10-10 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, اور پھر اس کی بھی اپنی بھی ذمہ داری ہے. وہ رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے. ہر ایک ایم این اے جو ہے نا اپنے حلقے کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. اسپیکر کے پاس اختیار جو کوئی اختیار نہیں. اسپیکر کے پاس اختیار تب ہوتا ہے جب ہاؤس اس کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ اسپیکر جو ایکشن لیتا ہے اس کو ہاؤس سے انفورسمنٹ لینی ہوتی ہے, اس کی اپروول لینی ہوتی ہے. تو ہاؤس میں تو اس لیے میرے پاس کوئی نہیں. اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں آپس میں ہاؤس کی سینکٹیٹی کا خیال نہیں رکھیں گے تو اسپیکر پھر کیا کر سکتا ہے؟ ہاں, میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اجلاس ہی نہ چلاؤں. میں کہوں کہ بھائی اگر آپ لوگ جو ہے نا نہیں وہ ہوتے تو بس میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ کی اس کو چلوں. میں آپ کی توسط سے اپنے تمام پارلیمنٹیرین سے, گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی جو نظریات ہیں آپ کھل کے بات کریں. آپ کی جو ویژن ہے, آپ کی جو منشور ہے, آپ جو سمجھتے ہیں, گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن نے غلط کیا, اپوزیشن سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ نے غلط کیا, کھل کے بات کرے, واضح بات کرے, لیکن قوم کو ایسا کوئی کام نہ کرنے دے کہ ہمارے بچے اور ہمارے لوگ جو سر وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن والے کہ آپ لوگ تو حامی ہیں صدارتی نظام کے, اور اس طرح کے بیہیویئر کو انکریج کر کے پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں صدارتی نظام لے آئے, یہ آپ لوگ اس کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہیں. دیکھو میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ وہ جواب آپ کو پھر کوئی منسٹر دے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اسپیکر اسمبلی. جو معاملات تھے اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ جو قومی اسمبلی میں ہوا, میٹنگز ہوئیں, جو کمیٹیاں بنی, ان کا کیا مینڈیٹ ہے, ان کا کیا فنکشن ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ شاہد خان عباسی صاحب موجود ہوں گے. اپوزیشن اے پی سی کیوں بلوا رہی ہے, پارلیمنٹ کو فورم کو کیوں نہیں استعمال کر رہی؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک انیشیٹو ہے وہ اناؤنس کیا ہے, اے پی سی بلانے جا رہے ہیں. وہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے رابطے ان کے ہو چکے ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی, دونوں نے اس قدم کو اپریشیٹ کیا ہے. حکومت بہرحال یہ کہتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب نے, انفارمیشن منسٹر صاحب نے کیا کہا, ذرا سنیے.
ہم نے 49 پوائنٹس کے اوپر مشتمل اپنا مسودہ پارلیمنٹ میں جمع کروایا. اپوزیشن کی جو تجاویز ہیں وہ پارلیمنٹ میں آنی چاہیے, لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے جو پارلیمنٹ کے اوپر وہ بالا تر ادارہ بنانے کی کوشش کریں گے. آپ پارلیمان کے بل کے اوپر اگر پارلیمنٹ کے باہر غیر منتخب لوگ جن میں فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ شامل ہیں ان کے اوپر رلائے کریں گے اور آپ پارلیمنٹ کو کمزور کریں گے تو اس سے جمہوریت کمزور ہوگی. ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, دوسری طرف آپ ووٹر کو ٹھوکر مار کے پارلیمنٹ سے باہر چلے جاتے ہیں. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان. بہت شکریہ عباسی صاحب. یہ جب تمام بات پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے اور اب یہ سینٹ کے اوپر جائے گی تو اب آپ لوگ یہ اس موقع پہ اے پی سی کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ تو پہلے بہت دفعہ مواقع تھے جب اصلاحات ہونی تھی, حکومت بھی کہتی تھی بات کر لیں, پہلے اے پی سی کیوں نہیں بلوائی, اب کیوں اے پی سی بلوا رہے ہیں؟ جی موقع تھے. یہ 10 بل تقریباً 21 منٹ میں پاس کیے ڈپٹی اسپیکر نے, وہاں تو گنجائش نہیں تھی کوئی بات کرنے کی. اور بات یہ ہے کہ جب آپ بلوں کو ایسے بلڈوز کریں گے تو پھر یہی ہوگا. پارلیمنٹ میں ہی جگہ ہوتی ہے بات کرنے کی. جب آپ وہاں بات نہیں کرنے ہونے دیں گے, بات نہیں کرنے دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ اب بات یہ ہے, یہ جو پرٹیکولر بل ہے یہ اس کی بہت سی شکیں آئین سے متصادم ہیں, آئین سے. باقی تو چھوڑیں, جو اس کی اندر جو خرابی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. اور اس کو پریزنٹ کرنے والا ایک ایڈوائزر ہے. ایڈوائزر بل پارلیمنٹ پریزنٹ نہیں کر سکتا. بلز ہمیشہ منسٹر پریزنٹ کرتا ہے یا پرائم منسٹر پریزنٹ کرتا ہے. تو 2 خرابیاں اس کے اندر ہیں بنیادی. اب یہ بل پاس ہو کے چلا گیا ہے 21 منٹ میں. ڈپٹی اسپیکر نے 10 بل پاس کیے, کوئی رولز کی پرواہ نہیں کی, کوئی آئین کی جو پارلیمان کی جو روایات اس کی پرواہ نہیں کی, بس بلوں کو پاس کیا اور بھیج دیا. اب یہ سینٹ میں ہے تو اب ایک فیصلہ ہوا تھا قومی اسمبلی میں کہ ایک کمیٹی بنے گی جو ان بلوں کو ریویو کرے گی اور اس میں جو بھی سفارشات ہیں حکومت کی ہوں یا اپوزیشن کی ہوں ان کو قومی اسمبلی کی طرف سے سینٹ کو بھیجا جائے گا. یہ اس کی روایات ہیں پارلیمان کے اندر. اچھا, کیونکہ میں نے بات کی تھی بابر روان صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک دن پہلے کنوے کر دیا تھا اپوزیشن کو کہ جو بل ہیں یہ ایسے ہی سینٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ ایسے ہی ڈیبیٹ ہوگی, آپ کو بتا دیا گیا تھا. یہ نہیں, یہ غلط بات ہے. یہ بل جا چکے ہیں. جی وہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی سینٹ کی پراپرٹی اب کچھ کر نہیں سکتی. اس کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر نے یہ اگری کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی جو ان بلوں کو ریویو کرے گی اور جو بھی سفارشات ہیں وہ بھی سینٹ کو بھیج دی جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ. اب اس کمیٹی کا کیا سٹیٹس ہے؟ آپ لوگوں نے کوئی اپنا بندہ اپوائنٹ کیا ہے؟ جی ہم نے نام انہوں نے مانگے تھے, ہم نے نام دے دیے. کون ہے آپ کی طرف سے؟ ہماری طرف سے میرا نام ہے, رانا ثناءاللہ صاحب کا نام ہے, اور تیسرے مجھے یاد نہیں آ رہے, یا محسن رانجھا صاحب ہیں, تین لوگ آپ کی طرف سے. تو اب اس کی میٹنگز ہوں گی تو وہاں پہ ایک موقع ہے نا انگیج کرنے کا, وہاں جا کر آپ سفارشات دے دیجئے, یا جو اے پی سی کی سفارشات ہے یہ پھر آپ واپس اس کمیٹی میں ہی لے کے آئیں گے, پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے. تو اپنی باہمی مشاورت کے لیے ہے نا. پھر کیا ہوگا؟ فواد چودھری صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ادھر آپ کوئی سفارشات بنائیں گے, کوئی ریکمنڈیشنز طے کریں گے, وہ پیش کریں گے. اے پی سی اس پر اپنا ایک ویو دے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں, کیونکہ ہمارے ملک کا مسئلہ جو الیکٹورل ریفارمز کا ہے وہ الیکشن کی چوری کا ہے, وہ تو آئین کو توڑنے کا ہے. تو اصل پرابلم تو وہ ہے. جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ الیکٹورل ریفارمز کا کوئی مقصد نہیں ہے. سو اس اے پی سی سے ایک اعلامیہ آئے گا اور کچھ نکات سامنے آئیں گے, کچھ سفارشات ہے, کوئی کانکریٹ چیز سفارشات دے گی. اے پی سی جو تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک کانفرنس ہوگی, وہ سفارشات دے گی کہ اپوزیشن کیا رائے رکھتی ہے الیکٹورل ریفارمز کے بارے میں. اس کمیٹی میں جو بنائی ہے اسپیکر صاحب نے, جس میں آپ بھی موجود ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی لوگ موجود ہوں گے, وہاں پر بھی آپ پیش کریں گے یا اس کا پارلیمنٹ کی یہاں پہ تو ہم جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ پیش کر دیں گے, جو ایشوز ہیں اس بل کے اندر اور ہماری رائے میں کیا ہونا چاہیے. اسی اسنا میں یہ جو آپ کی اے پی سی ہے یہ بھی ہو چکی ہوگی, ان کی سفارشات بھی آ جائیں گی, وہ بھی ہم شامل کر دیں گے. سو کسی مقام پہ ایسی کوئی تجویز ہے کہ کسی کو حکومت میں سے بھی دعوت دی جائے اے پی سی میں شریک ہونے کی, یا صرف اپوزیشن کے لیے؟ نہیں, حکومت نے اپنا موقف رکھ دیا نا. اچھا, انہوں نے بل بھیج دیا کہ یہ ہمارا موقف ہے. پر اے پی سی تو آل پارٹیز ہوتی ہے, اگر گورنمنٹ کو اگر آپ کا کوئی چانس ہے ان کو آپ آفر کریں گے جی
اے پی سی کے اندر اگر آپ شرکت کرنا چاہیں یا نہیں؟ ایسا اس وقت یہ بات نہیں ہے. اگر اے پی سی نے مناسب سمجھا تو بلا لیں گے, لیکن اس ایشو پر حکومت اپنا موقف کا اظہار کر کے قومی اسمبلی سے ایک بل کو غیر قانونی طور پہ پاس کر کے سینٹ کو بھیج چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت پہلے ہی جب ٹیبل کیا تھا, کمیٹیز میں تھا, آپ لوگ اس وقت بات نہیں کرتے تھے. خان صاحب نے خط لکھا اسپیکر کو, اسپیکر صاحب نے کہا دونوں جماعتوں سے اپنے اپنے نمائندے دیں, پیپلز پارٹی نے اپوائنٹ کیا اپنا فوکل پرسن, پی ایم ایل این نے کہا ہم تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے. جی, یہ بات کرنے کی نہیں ہے. نہیں جی, اصلاحات کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ اسپیکر صاحب کا کام نہیں ہے. اگر کوئی بات کرنی ہے تو لیڈر آف دا ہاؤس میں آ کر کہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے, اس پر ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں. اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے. ہمارے زمانے میں ٹوٹل ریفارمز ہوئے تھے اور تقریباً 2 سال کے قریب کمیٹی کی میٹنگز ہوتی رہیں, 100 سے زائد میٹنگز ہوئیں اور پھر الیکٹورل ریفارمز ہوئے تھے. 2017 کا اب یہ معاملہ چلا گیا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس, تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بحث کی گنجائش ہی نہیں ہوئی, وہاں پر بحث ہو ہی نہیں سکی. انہوں نے کہا بس یہ بل ہے پاس. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ 8-9 ماہ یہ بل وہاں موجود رہا, آپ لوگ انگیج ہی نہیں کرتے تھے, آپ لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے, اور آن ریکارڈ آپ کہتے تھے اس گورنمنٹ سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی. تو وہ ریفارمز کی کمیٹیز میں بل ڈسکس ہوتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں بلائی جاتی, جب بلائی جاتی وہ بات سنی نہیں جاتی. یہ سارے معاملات ہیں. یہ بل اتنے یہ حساس چیزیں ہیں, یہ آج کے معاملے نہیں ہیں. یہ اس کے بڑے سیریس امپیکٹ ہے اس ملک پر. اور اصل جو ایشو ڈسکس کرنے والا ہے کہ جو ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتا ہے, ہم اس سے کیسے بچیں گے. کیونکہ جب جس ملک میں الیکشن چوری ہو اس کا مطلب وہاں آئین توڑا جا رہا ہے. جب آئین ٹوٹے گا تو ملک میں باقی کیا بچے گا. سو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب جو بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی. اس دفعہ دوبارہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کرے, اتفاق پیدا کرے, کسی کے ہاتھ پیر پکڑنے پڑے, گھٹنوں کو ہاتھ لگانا پڑا, وہ تیار ہیں. وہ پہلے بھی یہ بات کر چکے تھے, دوبارہ اس مرتبہ پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ بات دہرائی ہے. ان کا کام ہے کہ آ کے ہاؤس کو اعتماد میں لیں, کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ کو بعض اوقات ایک صحیح کام کے لیے بھی کسی کی محنت کرنی پڑتی ہے. پاکستان کے لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے, میں جاؤں گا, اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا, آؤ پاکستان کے لیے کام کریں. سو طریقہ کار کیا؟ آپ نے کہا الیکشن چوری ہوگا, لیکن کوئی کانکریٹ پلان ہے اپوزیشن کے پاس سوائے اس کے کہ آپ لوگ ریلیز نکالیں گے, آگے جا کے جلسے کریں گے, جو آپ کے اپنے پی ڈی ایم کے اعلامیے میں بات کی گئی, اس کے علاوہ کیا پلان؟ پی ڈی ایم تو ایک تحریک ہے نا, وہ تو چل رہی ہے, اور وہ بھی یہی بات کر رہی ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. اب پارلیمان کے اندر بھی موقع ہے, ملک کے معاملات پارلیمان کے اندر حل ہونے چاہیے. لیکن یہ پارلیمان نہ چلتا ہے, نہ اس کے اندر رویہ ایسا ہے کہ کوئی بات ہو سکے. پر یہ دونوں طرف سے رویہ ہے نا, جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو کوئی اتنے ایگزیمپلری ہو گیا نا, وہ اسٹیبلش ہو گیا, اپوزیشن ہوتی بری ہے. محترمہ بات بڑی سیدھی ہے, آپ پچھلے 50 بجٹ نکال کے دیکھ لیں, ہمیشہ اپوزیشن احتجاج کرتی ہے. جتنا کم احتجاج اس دفعہ ہوا اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. یہ کم احتجاج ہوا. جی کم احتجاج ہوا. آپ 2018 کے جب میں نے بجٹ پیش کیا تھا مفتیٰ اسماعیل صاحب نے, ذرا وہ فوٹو منگا لیں. مفتیٰ اسماعیل صاحب یہ کھڑے تھے اور کوئی 15 آدمی پی ٹی آئی کے اس طرح حصار ڈال کے 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے تھے. تو یہ تو بڑا ایک احتجاج بالکل پارلیمانی روایات کے مطابق. اور سر جو ایک دوسرے کو اٹھا کے بجٹ کی کتابیں ماری ہیں, وہ کیا ہے پھر؟ جی وہ تو حکومت ہے نا. وہ نہیں دونوں طرف سے. میرے پاس فوٹیج میں ادھر سے ادھر پھینکی جا رہی تھی, ادھر سے ادھر پھینکی جا رہی. میں گزارش یہ کروں گا, ذرا فوٹیج کی بات نہیں ہے, بات ہے پارلیمانی روایات کی. دونوں طرف سے بڑی. میں پھر گزارش کروں گا, مجھے آپ کتاب ماریں گے, میں آپ کتاب واپس ماروں گا. مجھے گالی نکالیں گے, گالی واپس دوں گا. بات یہ ہے, مجھے کوئی بتا دیں دنیا میں, پاکستان کو چھوڑیں, کہ حکومت کے وزیر اپوزیشن لیڈر کو گالیاں نکال رہے ہوں, اسپیکر کی نہ سنتے ہوں, قومی اسمبلی کے ٹریجری بینچز کے حکومتی اراکین اسپیکر کی نہ سنتے ہوں اور حملہ آور ہوں اپوزیشن پر. وہ کہتے ہیں آپ لوگ بھی خان صاحب کو ان کو تقریر نہیں کرنے دیا کرتے, جب بھی وہ تقریر کرنے آتے ہیں ایسا ماحول کھڑا کر دیا جاتا ہے. غلط بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ this does not justify it, لیکن یہ دونوں طرف سے اتنی پولرائزیشن ہے. لے ذرا کر کے دکھائیں تقریر. تو آپ لوگوں نے طے کیا کہ نہیں کرنے دیں گے تقریر. اگر یہ آپ رویہ رکھیں گے, حکومت ایوان حکومت کے رویے پہ چلتا ہے, اپوزیشن کے رویے نہیں. اپوزیشن ہمیشہ اگریسو ہوتی ہے. حکومت کا جب رویہ گالی گلوچ حملہ آوری کا ہو جائے, پھر اپوزیشن بھی یہی کرے گی. آپ کوئی خیر کو مت رکھیں. 3 دن باقاعدہ وزراء, جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے, اسپیکر بیٹھا ہوا ہے,
چپ، پوچھ نہیں سکتا کسی سے کہ حملہ آور ہو رہے ہیں، دھکے مار رہے ہیں، چڑھائی کر رہے ہیں. یعنی سیکیورٹی گارڈز کے حصار میں لیڈر اپوزیشن تقریر کر رہا ہو، آپ حصار توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حکومت کے وزراء اور حکومت کے ممبران ہیں. چلے بس میرا خیال تھا آپ یہ کہیں گے کہ حکومت نے بھی غلط کیا، ہمیں بھی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے ہے. اگر گالیاں نکالی حکومت گئی نے ہیں مان لینا، حکومت ہم بھی مان اپنی لے پارٹی میں دیکھیں گے ایسے لوگوں کو نہیں ہم انکریج کریں گے. حکومت کو، گورنمنٹ کو بھی کہنا چاہیے نہ کرے ایسے لوگوں کو انکریج. یہ تو ہے کہ آپ پھر ایسی ہے، ایسی چلے گا. ویڈیو فوٹیج منگا لیں. دیکھیے سر، جی میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. جو لوگ ان میں حملہ آور ہو رہے ہیں نا، ان کے ذرا دیکھ لیں کہ وہ الیکٹ کہاں سے ہوئے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایک چوری شدہ الیکشن نتیجے میں یہاں پہنچے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو الیکشن چوری کر کے ممبر بنے ہیں. تو ان کا کام ہی یہ ہے. یہ کام ان کو اس لیے لایا گیا تھا ان سے کام لینے کے لیے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ان کے کام میں ہاتھ بٹا دیا. میری بات سن لیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سب سے بڑی ناکامی اسپیکر کی ہے. جو اسپیکر گورنمنٹ بینچز کو کنٹرول نہ کر سکے اس کو وہاں بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسپیکر صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے، ان سے بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے. آخری سوال جانے سے پہلے، امریکہ کو اڈے دینے کے حوالے سے آپ نے دیکھا پرائم منسٹر پاکستان کا بیان گزرا ہوگا نظر سے. حکومت پاکستان کا موقف ہے نہیں دینے ہیں، کوئی یہاں پہ ان کی فزیکل پریزنس حکومت پاکستان الاؤ نہیں کرے گی. ایز اے ویری امپورٹنٹ پارٹی جس کے بڑے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے نظام میں، یہ فیصلہ ریاست پاکستان کا اس وقت موجودہ حالات میں صحیح لگ رہا ہے آپ کو؟ حکومت پاکستان آ کے بتائے نا پارلیمان میں، اس لیے پارلیمان ہوتا ہے، ہمارا ان سے اور کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ آ کے بتائے کہ کیا امریکنوں نے اڈے مانگے ان سے. امریکن حکومت یہ بیان دے چکی ہے کہ ہمیں پاکستان نے اڈے دے دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، انگیجمنٹ ہو رہی ہے. تو آ کر یہ حکومت بتا دے کہ آپ سے کیا انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کیا مانگا جا رہا ہے اور کیوں مانگا جا رہا ہے. یہ آ کے بتا دے، اس پر پھر ہم کوئی اپنا جواب دے سکتے ہیں. میں تو ایک ہائپوتھیٹیکل بات میں بات تو نہیں کر سکتا نا. تو ابھی اس پہ کوئی کلیئر پالیسی اس وقت آپ نہیں، پالیسی پہلے ہے کیا مسئلہ ہے کہ تو میری پالیسی بنے گی. مسئلہ بڑا سمپل سا ہے. افغانستان سے جا رہا ہے امریکہ، وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر بیٹھ کے اڈے میں اپنی نظر رکھنا چاہتے ہیں پورے خطے میں. اس کانٹیکس میں سوال پاکستان کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہم پولیس مین نہیں ہیں. افغانستان کا پیچھا ہمیں چھوڑنا چاہیے. آزاد ملک ہے، وہ اپنا ملک چلائیں، ہمیں اپنا ملک چلنے دیں. ہم سے اپنا ملک نہیں چل رہا، ہم دوسرے ملک کیا چلائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. اے پی سی جو ہوگی، اس کے جو سفارشات ہوں گی، اعلامیہ ہوں گے، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہونی ہے. یہ کہہ رہے تھے. بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں گے، پھر کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. حکومت جو ہے وہ کہتی ہے یہ اے پی سی کا فیصلہ جو اپوزیشن کا ہے الیکشن ریفارمز کے اوپر، یہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر رہے ہیں. یوزلی اے پی سیز جو ہوتی ہیں وہ سٹنگ گورنمنٹس ان کو ارینج کرتے ہیں، خاص طور پہ جو کوئی بہت بڑی لیجسلیشن کرنی ہو. یہ اپوزیشن اس مرتبہ جو ہے یہ انیشیٹو لے رہی ہے. بات کریں گے اس پہ. ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے بحری امور، اور آبویسلی کراچی میں بڑا فوکس ہے آج کل حکومت کا. ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا ان کا ویو لیں گے. علی زیدی صاحب، یہ جو اے پی سی کر رہی ہے اپوزیشن، آبویسلی دو جگہ پہ وہ انگیج کر رہے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اب سینٹ کے اندر جو ہوگا وہاں پہ انگیج بھی کریں گے اس ایشو پہ، اپنی سفارشات بھی دیں گے، اپنی تجاویز بھی دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اے پی سی بھی کر رہے ہیں. ویسے تو جنرلی یہ حکومتیں کرتے ہوتے ہیں، کوئی بڑی آپ نے لیجسلیشن کرنی ہو تو اس کے اوپر آپ بلڈنگ کرتے ہیں. یہ اس دفعہ اپوزیشن کر رہی ہے. فواد صاحب کو اس کے اوپر ہم ویو سنواتے ہیں، خاص طور پہ کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. لیکن کراچی سے کے بارے میں بھی ہم یہ سوال پوچھیں گے علی زیدی صاحب سے، کیونکہ آرٹیکل 140 کے نفاذ کے بار بار بات وہ کرتے ہیں. علی صاحب، یہ جو اپوزیشن کر رہی ہے اے پی سی، اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کنسنسس بلڈنگ یوزلی حکومت کرتی ہوتی ہے، اس دفعہ یہ اپوزیشن اپنی اے پی سی کر رہی ہے علیحدہ سے. اے پی سی تو ان کا جمہوری حق ہے. ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے ہم نے بھی بڑی اے پی سیز کی ہیں. وہ پورا پی ڈی ایم انہوں نے بنایا تھا. بٹ اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب وہ اگر پارلیمنٹ میں ساتھ کٹھے نہیں بیٹھ سکتے، اپنے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے، باہر خود اپنے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ساتھ جلسے کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو کے اوپر تانے کستے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، پھر دوبارہ اے پی سی کرتے ہیں. وہ ان کا حق ہے. مطلب میں اس پہ کیا کمنٹ کروں؟ ان کی مرضی ہے، کرتے رہے اے پی سی. لیکن وہ جو اس کے بعد سے سفارشات کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں اسمبلی میں سنا نہیں جا رہا. ان کی نہ بات کو جب یہ تمام کنسلٹیشن پروسیس تھا تب سنا گیا، جب لاز پاس کر لیے گئے
اب وہ بیٹھ کے اس کے اوپر صلاح کریں گے خود، کیونکہ سنا نہیں حکومت نے انہیں، یہ ان کی میجر گریونس ہے. اچھا ماریا دیکھیں، میں اگر میں آپ سے یہ بولنا شروع کر دوں اس وقت کہ رات کے 10:50 نہیں ہوئے اور صبح کے 9 بجے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے، میں بولتا رہوں. آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ رات کے 11:15 بج گئے، لیکن میں بولتا رہوں. لیکن جھوٹ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پورے 2.25 سال 2.5 گھنٹے بیٹھ کے ہم نے ان کی تقریریں سنی ہیں، اور جب ہماری طرف سے کوئی کھڑا ہوتا ہے، جب بھی کوئی کھڑا ہوا ہماری طرف سے انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر، جو الفاظ اور جو غلاظت وہاں سے آتی ہے، وہ میں تو بہت کریڈٹ دیتا ہوں ہمارے ٹریجری ممبرز کے، ٹریجری بینچز کے ممبران کو، اور خاص طور پہ خواتین کو. 3.25 سال تک انہوں نے یہ غلاظت سنی، اور ہم اچھا ڈیل ہم سے کریں جا کے اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کمرے میں کہ جناب ٹھیک ہے ہم آپ کو بولنے دیں گے، ہم آپ کو بولنے دیں گے، ہماری بات سننے پھر ہم آپ کی باری آئے گی. تو جب اپنی بات سنیں، ہم بیٹھے جی 2.5 گھنٹے سن رہے ہیں، ایف آئی اے کا جواب نہیں ہے، بس سن رہے ہیں جی صرف این آر او کی باتیں اور سب ایبسولوٹ نانسنس. ہم نے سن رہے ہیں جی کہ ان کی مرضی ہے جو بولے. تو ادھر سے جب کوئی کھڑا ہو جائے، وہ آگے سے شروع ہو جائے گالیاں دینا، جو جس زبان میں وہ انہوں نے ایڈریس کیا ہے ممبرز کو، ایون دا پرائم منسٹر، گالیاں، غلاظت. تو اس دفعہ کیا ہوا؟ یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے. یہ بڑا افسوسناک، لیکن علی صاحب یہ تو بڑے ڈیفرنٹ افسوسناک مناظر بالکل ہیں، اور یہ ڈیفرنٹ مناظر بھی ہیں. یوزلی حکومت جو ہے، حکومت ایجیٹیٹ نہیں کرتی. اگر کوئی اپوزیشن وہاں پہ کوئی رکس کریٹ کر بھی رہی ہو تو یہ اس کو معاملے کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اس مرتبہ جب لیڈر آف اپوزیشن تقریر کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پورے حکومت کی جو بینچ ہے وہ اپنے ہی بجٹ کو بجا کر، بجائے اس کے کہ اپنا بجٹ جلدی سے پاس کروانے کی بات کرے، وہ اور زیادہ وہاں پہ ایک پولرائزیشن ہو گئی. گورنمنٹس نہیں یوزلی ایسے کرتی. ماریا، گورنمنٹس، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں نا، مطلب میں تو نہیں تھا اسمبلی میں، لیکن ہمارے بہت سارے ممبران اپوزیشن میں بیٹھے ہیں نا، اور سب حرکتیں ہوئی ہیں، لیکن کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں ہوئی کہ پرائم منسٹر چاہے وہ نواز شریف کیوں نہ اس کو گالیاں بکی جائیں، الٹی سیدھی غلاظت. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ یہاں تک پہنچی ان کی غلطی سے. پہلی دن جب پرائم منسٹر تقریر کرنے کھڑے ہوئے تھے، پہلے دن، اس دن انہوں نے ڈیل کی تھی کہ جی آپ پرائم منسٹر اگر آ جائیں اور شہباز شریف کو اکنالج کریں اور کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ جی ہم پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں گے الیکشن کے اوپر. دونوں اعلان کیے اور پرائم منسٹر کھڑے ہوئے تقریر کرنے، تو انہوں نے وہی حرکت کی. پہلے دن سے کرتے آ رہے ہیں. یہ سیڈلی اب ان کو they got a taste of their own medicine، اور یہ بڑا برا ہوا. اس کا تعلیم آپ لوگوں نے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ جب شہباز صاحب آئیں گے تو پھر ہم ان کو ایک اس کے تحت ایک اسٹریٹجی کے تحت بات نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اب ٹائم آ گیا کہ اب آپ ان کو وہ. میں نے آپ کے ہی چینل کے اوپر بیٹھ کے، آپ کے ہی کو ہوسٹ ایک ہیں کاشف عباسی، ہمارے دوست ہیں، ان کے شو میں بیٹھ کے انہوں نے شاہ محمود قریشی کو لائن پہ لیا تھا. میں نے لائیو شو میں شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی کہا کہ شاہ صاحب ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ایم این ایز، انفیکٹ ایون ایم پی ایز ان سندھ، لیکن خاص طور پہ اپر ہاؤس میں ہمارے ایم این ایز اور وزراء جتنے بھی ہیں، ایک بھی اس کے اوپر نہیں ہے راضی ہو رہا کہ ہم شہباز شریف کو بولنے تھے. ایک بھی نہیں راضی ہو رہا. تو یہ اب ان کو ایک دفعہ تو یہ کھانی پڑے گی ہماری نعرے بازی، بیکاز اب بہت ہو گئی. لیکن جو لڑائی اور ہاتھا پائی ہوئی اور یہ جو کتابیں پھینکی گئیں، اس کا مجھے بڑا شدید افسوس ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو غلیظ زبان وہاں استعمال ہو رہی تھی، یہ سیڈلی یہ ہونا تھا، بٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو آئندہ اگر لیڈر آف اپوزیشن تقریر کریں گے تب بھی آپ ان کو بولنے دیں گے؟ یہ ون آف تھا کیونکہ غصہ بڑا تھا آپ لوگوں کو؟ دیکھیے، اس کے بعد انہوں نے آ کے اپنی تقریر مکمل کی، اس کے بعد بلاول صاحب نے بھی اپنی تقریر مکمل کی، اور اس کے بعد وہ قادر پٹیل صاحب نے بھی، سب کی تقریریں سن رہا ہوں، انہوں نے اپنی تقریریں کی ہیں. اب دیکھیے ٹھیک ہے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا، فواد چودھری صاحب 2 دفعہ کراچی آئے ہیں اور دونوں مرتبہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے آرٹیکل 140 کی بات کی ہے. اب آرٹیکل 140 جو ہم نے نکالا ہے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے یہ ہے کیا، وہ ہے مقامی حکومت کا نظام قائم ہو اور سیاسی انتظامی اور مالیاتی ذمہ داری اور اختیار مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو منتقل کر دیے جائیں. بہت فیئر ڈیمانڈ ہے، بہت اچھی ڈیمانڈ ہے، آئینی ڈیمانڈ ہے. لیکن یہی مطالبات آپ کراچی اور سندھ میں آ کے کرتے ہیں. پنجاب میں آپ لوگوں نے خود جو اس پہ سٹے لیا ہوا تھا، وہاں پہ تو آپ کو بھی تک بلدیاتی حکومت قائم کر کے اختیارات دے دینے چاہیے تھے. سو پنجاب میں مختلف آپ کا کرائیٹیریا ہے، سندھ میں مختلف ہے.
देखिए मारिया, जब ये इससे पहले मैं बता दूं, जब ये कमेटी बनी थी ना, ये जो जिसमें असद उमर साहब भी हैं, मैं भी हूं और अमीनुल हक साहब हैं, और वहाँ से सीएम साहब हैं और नासिर शाह और सईद गनी और बाकी भी सारे वो कोर कमांडर भी हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो ये कराची का काम कर रही है। एक डिमांड मैंने रखी थी, एक डिमांड, ये सितंबर 2020 से लेके आज तक एक ही डिमांड थी कि आप डिवॉल्व करें इदारों की अथॉरिटी को। सिंध सॉलिड वेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए, हर रीजन की अलग बनाए, कराची की अलग, हैदराबाद की अलग, मीरपुर खास की अलग, सखर की अलग, हर रीजन की अलग बनाए। इसी तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, हर रीजन की अलग होनी चाहिए। इसी तरह सिंध वाटर कंट्रोल पावर नहीं होना चाहिए, हर रीजन का अलग होना चाहिए, ताकि ये डिवॉल्व हो। और ये डिवॉल्व थे। इन्होंने फरमाया, असद उमर साहब ने इनको ये कहा कि आप लेजिस्लेशन कर लें इसकी 20 सितंबर 2020 में। तो ये इन सारे हजरात के सामने इन्होंने ये फरमाया मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर दूंगा, मुराद अली शाह ने। और जब मैंने उनसे कुछ 7 महीने, पता नहीं 5-6 महीने गुजरने के बाद पूछा तो कहता है मैं आपको जवाब देनी हूँ। अच्छा। इन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है। मैं अब अपनी जब बजट स्पीच करूंगा, मैं सारे इनके पूरे फाइनेंशियल डेटा के साथ बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया, ये टैक्स कितना इकट्ठा करते हैं, ये जो इनके सारे तमाशे हैं, ये इंशाल्लाह मैं फ्लोर ऑफ द हाउस, चलिए फ्लोर ऑफ द हाउस में आपकी तकरीर का इंतजार रहेगा। मेरी बात खत्म होने दे प्लीज। मैं इंशाल्लाह कल या परसों में करूंगा। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त में पास मुख्तसर था, अली हैदर जैदी साहब मौजूद थे, बता रहे थे कि वो जो कराची के अंदर खासतौर पे जो डेवोल्यूशन की बात है, पीटीआई इस पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत तैयार नहीं है। एपीसी के हवाले से गवर्नमेंट कोई अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।